बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अदालतों में तमाम तर केसेस झूठे साबित होने के बाद इमरान खान की रहाई नवंबर के महीने में यकीनी करार दी जा रही है। वाकफान हाल का दावा है कि पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को अब किसी भी सूरत ज्यादा लंबा अरसा तक जेल में नहीं रखा जा सकता और बहुत भी यह मामला अगर तूल पकड़ गया तो साल 2025 तक नहीं जाएगा। 2024 में ही इमरान खान हर सूरत पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे और बजाते खुद इस चुनतखब हुकूमत के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम की क़यादत करेंगे। दो वजूहात इसकी बताई जा रही हैं। एक वजह अगर इसकी अंदरूनी तौर पर अदालती है तो दूसरी वजह बैरूनी तौर पर सफारती है। जी हाँ, अदालती महाज के ऊपर भी तमाम तर केसेस इमरान खान के खिलाफ झूठे साबित हो गए। एक एक करके वो तमाम तर केसेस जो इमरान खान के खिलाफ बनाए गए थे, अदालतों के अंदर बिल आखिर वक्त आ गया कि कुछ भी साबित ना किया जा सका। पहले ही इस बात का अंदाज़ा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट थी, इमरान खान कॉन्फिडेंट थे, बारहा ये बात कह चुके थे और अब एक बाकायदा प्रोसीजर के ज़रिए तमाम तर केसेस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। वो जिसे कहते हैं कि हाथी निकल गया, बस दुम बाकी है। इमरान खान ने इस दौरान बड़ी बहादुरी के साथ जेल काटी, बड़ी बहादुरी के साथ वो जेल के अंदर रहे। किसी किस्म की डील उन्होंने हासिल नहीं की। उन्हें 12 ऑफर्स की गई मुल्क से बाहर जाने की और अब इस वक्त एक बार फिर इन्हीं हालात के अंदर अडयाला जेल में इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशों में दोबारा से इजाफा हो गया है। ज़राए का दावा है कि छुट्टी के दिन दो साबिक जर्नैलों की इमरान खान से अडयाला जेल में राबतों की इत्तलात हैं। ज़राए का यह दावा है कि अडयाला लीक्स के मुताबिक इमरान खान का जो अडयाला जेल का कमरा है वो इस वक्त मुज़ाकरात की मेज़ बन चुका है। ख़ास तौर पर गुज़श्ता 3 दिनों से बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली अहम तरीन और बड़ी तब्दीलियों के नतीजे में और अब आर्मी चीफ के बाद चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ज़राए का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से दरख्वास्त की गई है कि वो बदलते हुए तनाज़र में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान दोनों से हमारे ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ को जो सऊदी अरब भेजा गया है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी करार दिया जा रहा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई के हुक्मरानों को राम करने की कोशिशों में गुज़श्ता एक हफ्ता मसरूफ़ रहे, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन, उसके बाद फिर अमेरिका और अब जो है वो यूरोप के अंदर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते उस्तवार करने के लिए, बहाल करने के लिए, जो नई अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो नई अमरीकी इंतज़ामिया है, उससे राब्ते उस्तवार करने के लिए दोबारा से हाथ पाँव मार रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को किरदार अदा करने का कहा गया इमरान खान से डील हासिल करने के हवाले से, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने भी इस डील कराने के नतीजे में, इस डील कराने की सूरत में अपना हिस्सा मांग लिया है। और कल की बड़ी डेवलपमेंट सवाबी में होने वाला अजीमुल शान जलसा था, जिसमें एक बार फिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को पाकिस्तानी अवाम की जानिब से वाज़ेह और साफ पैगाम दिया गया कि हम जनाब इमरान खान के साथ खड़े हैं, किसी सूरत इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं और हर सूरत आपको इमरान खान का हासिल किया गया नेशनल मैंडेट उन्हें वापस करना होगा। दो ही आपके सामने ऑप्शंस हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका नेशनल मैंडेट वापस दिया जाए या फिर मुल्क को नए साफ और शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ाया जाए, जिसके नतीजे में वाकई वो जो हुक्मरान इक़्तिदार में आए जिनको अवाम ने वोट दिया हो। ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे और क्यों कर पहुँची, ये बड़ा लंबा सफ़र था। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी इसका करते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब लड़ाई हुई, उसके नतीजे में इन दोनों सियासी जमातों के वोट बैंक का क्या बना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से जब इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हुई तो फिर इमरान खान के वोट बैंक का क्या बना। ये बात बारहा हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुके कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार जो कि शुरू में ये बात समझने के लिए तैयार नहीं थे कि जुल्फी भुट्टो साहब जो थे वो जर्नैलों के बनाए हुए थे और फिर उसके बाद जर्नैलों ने जब उनके साथ जो है जब वो और जर्नैल आमने सामने आए तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अवाम की बड़ी तादाद भी
ان کا ساتھ چھوڑ گئی اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی دوبارہ کبھی سے پنجاب کے اندر اس طرح سے اقتدار میں نہیں آ سکتی. دوسری مثال نون لیگ کی آپ کے سامنے ہے. جرنیلوں نے باقاعدہ طور پر نواز شریف کو بنایا, لانچ کیا, اس کے بعد کچھ معاملات پر جب آمنا سامنا ہوا تو آج اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پنجاب بھی مکمل طور پر جو ہے وہ نون لیگ کھو چکی, ان کا ووٹ بینک غائب ہو چکا, اور خاص طور پر ووٹ کو عزت دو کا جھوٹا نعرہ لگانے کے باوجود جب ایک بار پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے تو جو پنجاب کی نئی نسل, پورے پاکستان کی نئی نسل, نوجوان نسل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ پہلے ہی ڈٹ کر کھڑی ہوگی تھی, مزید جو ہے وہ ڈٹرمیشن کے ساتھ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور پھر تیسرے کیس کی صورت میں جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آئے, اس کو یوں سمجھیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 3-4 مرتبہ گرائی جا چکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. ان کی جانب سے کیا رد عمل آیا, وہ ڈیلے کرتے رہے. نون لیگ کی حکومت بھی 3 مرتبہ گرائی گئی, وہ ڈیلے کرتے رہے, لیکن عمران خان کی حکومت انہوں نے 1 مرتبہ ہی گرائی تو اس کے بعد گویا تاریخ بن گئی. اور آج اس وقت یہ صورتحال ہے کہ تمام تر سروے رپورٹس چاہے ملکی ہوں یا بین الاقوامی وہ اسی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ نہیں جناب آپ عمران خان کو نہیں توڑ سکے, نہیں جناب جو لوگ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے آپ ان کو نہیں توڑ سکے. اور جس کا بڑا ثبوت 8 فروری کے دن ڈلنے والے کروڑوں کی تعداد میں وہ ووٹ تھے جس کے نتیجے میں پاکستانی عوام نے عمران خان کو اقتدار دیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ سارا سٹیج فارم 47 کا, جعلی فارم 47 کا سجایا گیا اور لندن پلان تھا اس کے پیچھے, جس کے نتیجے میں کیا ہوا, عدالتوں کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کی گئیں, وہاں اپنی مرضی کے مہرے بٹھائے گئے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسے لوگوں کو لایا گیا مقصد جن کا یہ تھا کہ لندن پلان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اور اب ایکسٹینشن اور توسیع بھی اسی لیے عمران خان واضح کر چکے, کیونکہ مقصد کیا ہے ان کا, مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا جائے. پاکستانی عوام ڈٹ کر کھڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر عدالتیں بھی ڈٹ کے کھڑی ہو گئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا جو خط تھا وہ اس وقت ایک مثال ہے, اور جو سابق چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس کے اوپر بیٹھے رہے, اس خط کے اوپر انہوں نے کوئی عمل نہ کیا کہ جناب وہ جو انہوں نے مطالبات اس کے اندر کیے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آفریدی صاحب نے ملاقات کا شرف بخشا, اس کے بعد یہ کہا کہ اس معاملے کو دیکھیں گے, لیکن اس معاملے کو پھر سے یہ وقتی طور پر جو ہے وہ دبا لیا گیا. لیکن کم از کم چشم فلک نے یہ نظارہ ضرور دیکھا کہ پاکستانی عدالتوں سے, پاکستانی عوام کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد, اور خاص طور پر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کے بعد جب عدالتوں کو اس بات کا احساس ہو گیا, جب انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ پاکستانی عوام تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے کچھ نسبتاً ماضی کی نسبت, ابھی بھی مکمل طور پر نہیں, نسبتاً کچھ آزادانہ فیصلے جو ہے وہ کرنے شروع کیے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو, اس چنتے ہوئے حکومت کو پسند نہیں آئے. اور اس کے بعد پھر کیا آتی ہے جناب 26ویں آئینی ترمیم, جس کے نتیجے میں اب ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے اپنی مرضی کا تناسب وہاں پر قائم کرنے کے لیے, تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مستقبل میں ایسے فیصلے نہ آئیں جن کے ذریعے آئین اور قانون پر عمل ہو اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ ہموار ہو سکے. یہ تو معاملہ تھا عدالتی, لیکن اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ سفارتی محاذ پر بیرونی دنیا کے اندر بھی مسلسل عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھتی ہیں, اور ان آوازیں اٹھنے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, اقوام متحدہ بات کرتا ہے, برطانیہ بات کرتا ہے, امریکہ بات کرتا ہے, یورپی یونین بات کرتی ہے. وہاں کے صرف وہ ادارے ہی نہیں بات کرتے جن کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے کہا جائے یا انسانی حقوق کی تنظیمیں کہا جائے, بلکہ حکومتی سطح پر بھی وہاں سے باقاعدہ طور پر آوازیں اٹھتی ہیں. پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں, عوام نمائندگان بات کرتے ہیں. اور اب ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں, جن میں عدلیہ اور ملٹری میں ہونے والی بے قاعدگیاں ہیں, سیاست میں مداخلت سمیت وہ جو تمام چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں, اس پر انہوں نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے. اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آڈیو بھی, یہ ذرا پہلے غور سے سنیے پھر آگے بڑھتے ہیں. ہو کیا رہا ہے جی. Pakistan presented its second periodic report. The last review had been in 2017, so 7 years ago. We covered quite a lot of issues on this country. First, the full incorporation of the covenant in the domestic legal order, which has not یہ yet دیکھ سکتے ہیں ہم, پیش کی جا رہی ہے جی. Second, to effectively enforce anti-corruption legislation, strengthen the mechanisms and procedures for combating corruption, namely in the judiciary, military, and relating to public officials. And to guarantee equality between men and women, and to combat patriarchal attitudes and stereotypes, increasing full participation of women in political, economic, and public life,
notably in decision-making positions. جی And also to prevent, combat, and eradicate all forms of gender-based violence, which seems to have some prevalence in the country, جی violence وائلنس، against women particularly, and prevent also یعنی اس قسم کی رپورٹس مسلسل جو ہے وہ آ رہی ہیں عالمی اداروں کی جانب سے، اور چاہے بیشک یہ کہیں کہ ان کے کانوں کے اوپر جوں نہیں رینگ رہی، لیکن اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ ابھی چند دن پہلے یہ بڑا سیلیبریٹ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا جناب کہ وہ دیکھیے جناب جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب بھارتی وزیر خارجہ آگے پاکستان بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ایک تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں بھارت نے پاکستان کے اندر آئندہ سال کے شروع میں جو ہونے والی فروری مارچ کے اندر جو ہونے والی چیمپئن ٹرافی ہے کرکٹ کی، اس میں اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے، اور واضح طور پر پاکستان کو یہ بتا دیا گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے کہ بھارت جناب آپ کے ملک کے اندر ٹیم نہیں بھیج رہا کرکٹ ٹیم، اور اس کی وجوہات ہیں، اس میں سیکیورٹی کے معاملات بھی انہوں نے رکھے، دیگر معاملات بھی رکھے، اور یہ جس کے اوپر بڑے شادیانے بجا رہے تھے کہ جناب ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملات بڑے اچھے ہو گئے اور فلاں اس قسم کی چیزیں، یعنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر جو مسلسل اقوام متحدہ بات کر رہا ہے، بین الاقوامی ادارے بات کر رہے ہیں، پاکستان میں سیاسی کارکنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے گزشتہ 2.5 برسوں سے، خاص طور پر وہ سیاسی کارکنان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے رہنما کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ایسے ماحول کے اندر جس کو یہ کیونکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے نا یہ چیمپئن ٹرافی، سفارتی محاذ کے اوپر بھی اس ایونٹ کے حوالے سے بھارت کا یہ انکار کرنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، جو وزیر داخلہ ہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں جناب محسن نقوی صاحب، اور ان کے تمام تر جو زور ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف لگ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف لگ رہا ہے کہ ان کے آپ نے جلسے کیسے روکنے ہیں، ان کی ریلیاں کیسے آپ نے سیبوٹیج کرنی ہیں، ان کے خلاف آپ نے کارروائیاں کیسے کرنی ہیں، ان کے اوپر آنسو گیس کے شعلے کیسے جو آنسو گیس کے گولے ان کے اوپر جو کیسے برسانے ہیں، اس قسم کے کام، ان کے اوپر ہوائی فائرنگ کیسے کرنی ہے۔ جب آپ کے جو وزیر داخلہ ان کاموں کے اندر مصروف ہیں تو پھر ساتھ میں اگر وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں تو ان معاملات کو وہ کیسے اور کیوں کر دیکھیں گے، اور پاکستان کا جو اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے اس کے بعد تو انعقاد چیمپئن ٹرافی کا خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب اگر کوئی ہائبرڈ نظام اپنایا گیا آئی سی سی کی جانب سے، جیسے کہ بھارت نے کہا ہے کہ ہمارے میچز دبئی کے اندر کرائیں، ہم پاکستان نہیں آئیں گے، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کہہ رہا ہے کہ جناب پھر ہم اس چیمپئن ٹرافی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے، آپ تو میزبان ہیں، اگر آپ چیمپئن ٹرافی کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ کے بغیر چیمپئن ٹرافی پاکستان کے اندر کیسے کھیلی جائے گی؟ کیا پھر سارے ملک دبئی کے اندر کھیلیں گے؟ آپ نہیں کھیلیں گے تو پھر کہاں گئی آپ کی وہ جو ہے سفارتی محاذ پر اور سیکیورٹی محاذ کے اوپر حاصل کی جانے والی کامیابیاں؟ آپ تو صرف کرکٹ کے میدان کی اگر بات کر لیں جہاں پہ 8-10 ملک ہیں انہی کے اندر آپ اکیلے رہ گئے، تو باقی پوری دنیا کی آپ کے ساتھ بات کیا کیا جائے؟ یہی بات تو عمران خان کر رہے ہیں نا بار بار کہ تمام تر ادارے ایک ایک کر کے تباہ کر دیے۔ آپ میڈیا کو لے لیں، وہاں پر 80 کی دہائی سے لے کے آج تک جو نون لیگ نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے نتائج ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ جناب وہ سفید بالوں والے بابے جو اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور کہتے ہیں، کس طرح سے کیا ان کا کردار رہا گزشتہ 2.5 برسوں میں، انسانی حقوق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوئیں، کسی ایک نے بھی اس کے اوپر کوئی آواز اٹھائی؟ اس کے بعد آپ جناب دیکھیں بیوروکریسی کی کیا حالت کر دی کہ جناب پوری کی پوری بیوروکریسی کو الیکشن میں دھاندلی کرنے کے اوپر آپ نے لگا دیا، اور جو ایک صاحب جو بولے بھی اس کے اوپر ان کو آپ نے غائب کر دیا۔ اس کے بعد آپ عدلیہ کے اندر دیکھیں کہ 80 کی دہائی کے اندر سے آپ نے ان کو کرپٹ کرنے کے کام کا آغاز شروع کیا، ججوں میں کے اندر پلاٹ بانٹ کے، اور وہ حالت آپ نے کیا کر دی، اپنی مرضی کے فیصلے لے لے کر آج یہ صورتحال ہے کہ گھر کی لونڈی آپ نے بنا لیا۔ اس کے بعد اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر دی جائے تو کب سے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں، کبھی آپ ان کو BMW گاڑیاں دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو پرمنٹ پلاٹ رشوتیں، کبھی ان کے جو ہے وہ بھائیوں کو کور کمانڈروں کے بھائیوں کو ٹھیکے، اس قسم کی چیزیں۔ یہ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، تمام تر ریکارڈز موجود ہیں جو ہم اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایک ایک کر کے جب آپ تمام اداروں کو گھر کی لونڈی بنا رہے ہیں، اب آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اپنی گھر کی لونڈی بنا دیا، پی سی بی کو بھی آپ نے اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ انڈیویجول سطح پر اگر کوئی جیت ہو جاتی ہے ایسے موقع پر تو ٹھیک ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آسٹریلیا کے اندر سیریز 22 برس کے عرصے کے بعد جیتی، لیکن اس سے پہلے بنگلہ دیش نے آپ کے ساتھ کیا کیا پاکستان کے اندر وہ بھی سامنے ہے۔ تو یہ ٹامے اگر کوئی کامیابیاں آ جاتی ہیں تو آپ اسے بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن ادارے آپ نے ایک ایک کر کے تمام جو ہیں وہ پاکستان کے تباہ کر دیے ہیں، اور یہی بات عمران خان بارہا پاکستانی عوام کو کہہ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر یہ جو ثوابی کے اندر جلسہ ہوا ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عمران خان جلد جو ہے وہ اسی مہینے کال دینے جا رہے ہیں، آخری
عوامی کال پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی جانب سے، ان کے خلاف یہ آخری اور حتمی کال ہوگی، اور جب تک بقول علی امین گنڈاپور کے جب تک ہم عمران خان کو رہا نہیں کرائیں گے اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے۔ اب ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ دباؤ ہے جو عوامی رابطہ مہم کی صورت ہے، پھر عدالتی محاذ کے اندر بھی ناکامیاں ہیں تمام تر کام کر لینے کے باوجود، اپنے آپ میں جو ہے ججز کو قابو کر لینے کے باوجود، وہاں پر کوئی ایک آدھ فیصلہ بھی جب آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہے۔ پھر بیرونی دنیا کے اندر بھی یہ جو حالات چینج ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں نے مل کر اس بات پر مجبور کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے عمران خان کے پاس بھیجے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو تفصیلات آئیں گی وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔